तब्दीली वहां नहीं रही, तब्दीली क्यों निकाला मुझे? तो हम आपकी भी इंसेंट बजा देंगे। Get him out of here. Get out. पाकिस्तान को इंशाल्लाह कुछ नहीं हो सकता। जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज दो तीन अहम डेवलपमेंट्स के हवाले से बात करेंगे, सवालात के जवाब लेने की कोशिश करेंगे। एक तो कल बहुत बड़ी तब्दीली आई अस्करी क़यादत में, चेन ऑफ कमांड जो है वो तब्दील हुई है। DGISI नए आ गए हैं, लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम साहब और साबिक DGISI जनरल फैज़ हमीद पेशावर कोर की कमांड के लिए चले गए हैं। उसके बाद बड़ी इंटरेस्टिंग सिनेरियोज डेवलप हो रहे हैं और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को अगले साल नवंबर में रिटायर हो जाना है, तो अगला आर्मी चीफ कौन होगा, ये एक बड़ा अहम सवाल है। और पिछले कुछ अरसे से मखसूस हलकों में जो एक बाज़गश्त सुनाई दे रही है कि जनरल फैज़ हमीद इसके लिए एक फेवरेट चॉइस हो सकते हैं या एक फोर रनर हो सकते हैं। तो जनरल फैज़ हमीद का पेशावर कोर की कमांड करने के लिए जाना ना सिर्फ अगले साल नवंबर में होने वाली तब्दीलियों के लिए कितना अहम है, बल्कि जो पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी हालात नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से और दाखिली सलामती के हवाले से दरपेश हैं, उसमें कितना इम्पॉर्टेंट है। जो कल पाक फौज में ये दो अहम तब्दीलियाँ हुई हैं, तकर्रियाँ और तबादले तो कुछ मज़ीद भी हुए हैं, लेकिन ये दो तब्दीलियाँ, एक जनरल फैज़ का पेशावर कोर की कमांड के लिए जाना और दूसरा DGISI की तब्दीली, इसका पाकिस्तान की दाखिली सलामती पर, पाकिस्तान के जो इस वक्त नेशनल सिक्योरिटी के चैलेंजेस दरपेश हैं, ख़ासतौर पे ईस्टर्न एंड वेस्टर्न बॉर्डर पे, उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। और जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स चल रही हैं, उसके हवाले से क्या कोई इम्पैक्ट पड़ सकता है या नहीं पड़ सकता। बावजूद इसके कि बार बार इदारा जाती जो एक बयानिया है वो तो यही आता है कि फ़ौज सियासत से मुकम्मल दूर है और हमेशा ही दूर रहेगी। और कल DGISI की तकर्री के बाद उनकी जानिब से या उनके मुतालिक भी यही कहा गया कि ये एक ऐसे ऑफिसर सामने आए हैं जो कि बिल्कुल पाक फ़ौज के सियासत में किरदार के ख़िलाफ़ है। लेकिन कल के अहम दिन के हवाले से मरियम नवाज साहिबा की जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और जिस तरह से उन्होंने एक बार फिर रियासती इदारों पर और उनके सरबराहों पर खुलकर जो है इल्ज़ामात लगाए, और मरियम नवाज का तो ये कहना था कि हम अशखास की बात कर रहे हैं, हम इदारों की बात नहीं कर रहे। लेकिन गुज़श्ता 2 दिनों से मरियम नवाज का जो एक मज़ाहिमती जारहाना बयानिया सामने आ रहा है, उसकी टाइमिंग कितने इम्पॉर्टेंट है और इसमें से क्या पॉलिटिकल गेन मरियम नवाज को या नवाज शरीफ को या मुस्लिम लीग नून को हासिल हो सकता है, और इस पूरी इक्वेशन में शहबाज शरीफ कहां पर स्टैंड करेंगे, ये सवाल करेंगे। एंड देन देयर इज अनदर डेवलपमेंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, नैब का नया ऑर्डिनेंस। जैसे जैसे इसकी शिक़ें मज़ीद वाज़ेह होती जा रही हैं, सो अब ये सामने आ रहा है कि इस नैब के ऑर्डिनेंस के तहत वज़ीर आज़म समेत तमाम वफाकी वज़रा को एक तरह से NRO दे दिया गया है कि उनके जितने भी फैसले हों वो कहीं पर क्वेश्चन नहीं हो सकते और कहीं पर भी वो कॉन्टेस्ट नहीं हो सकते। तो क्या ये वज़ीर आज़म का सिर्फ अपने आप को, अपनी गवर्नमेंट को NRO है, या इससे अपोजिशन और जो दीगर पार्लिमानी शख्सियात हैं वो भी फ़ायदा उठा सकती हैं, क्योंकि अभी तक अपोजिशन की तरफ से कोई क्लियर कट हिकमत अमली सामने नहीं आई कि वो इसको चैलेंज करने जा रहे हैं कि नहीं जा रहे। इंडिविजुअली करेगी नून लीग पीपल्स पार्टी अदालत में चैलेंज या कलेक्टिवली जाएगी, ये बड़े अहम सवालात हैं जिनके जवाब लेने की आज कोशिश करेंगे। और इसके लिए आज प्रोग्राम में बड़ा ज़बरदस्त पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स मेरे साथ मौजूद है। सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं। सबसे पहले जनाब फ़ाद हुसैन साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, डॉन न्यूज़पेपर के इस्लामाबाद के रेजिडेंट एडिटर हैं, और आज इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त अपना एक ओपिनियन पीस जो है वो लिखा है, रेड जोन फाइल्स के हवाले से लिखते हैं, द बिग रीशफल, जिसमें जैसे कि मैंने पहले गुजारिश की कि जो कल चेन ऑफ कमांड की तब्दीलियाँ हुई हैं, सो उस हवाले से बात करेंगे। फ़ाद हुसैन साहब इस्लामाबाद स्टूडियो से मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी, तज्ज़ियाकार हैं, जियो न्यूज़ पे अपना प्रोग्राम करते हैं बड़ा ज़बरदस्त। जिरगा सलीम साफ़ी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, और
सीनियर दिफाई तज्जिया कार जनाब जनरल एजाज आवान साहब। फाद साहब, चूंकि आपने आज ये लिखा भी है द बिग रीशफल, और कल से बात इसी हवाले से हो रही है, जो दो अहम तब्दीलियां हुई हैं DGISI की और जनरल फैज़ का पेशावर कोर का कमांड करना, ये कितना इम्पॉर्टेंट है सारे एस्पेक्ट से, इंटरनल सिक्योरिटी, फॉरेन रिलेशंस के हवाले से और पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस पर सबसे एंड में, लेकिन पहले इसके सिक्योरिटी इम्प्लीकेशंस क्या है? शुक्रिया खरीदा। देखिए, मेरे ख्याल में 3 बड़े इसके अहम नुक्ते हैं जिनको सामने रखना ज़रूरी है। पहला तो जिस तरह आपने कहा कि जो एक्सटर्नल सिक्योरिटी, उसके हवाले से ये हमें अच्छी तरह मालूम है कि जो DGISI जो अभी पोस्ट आउट में जनरल फैज़ हमीद, उनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था अफगानिस्तान में जो कुछ भी हमारी पॉलिसी जो है वो जिस तरीके से उसने प्रोग्रेस किया है, ख़ास तौर पे जो तालिबान के साथ जो टॉक्स हुई हैं दोहा में, खुद बजाते खुद वो उन्होंने पता नहीं कितने दर्जनों वहाँ पे विजिट्स किए हैं और बड़ा एक इंस्ट्रूमेंटल रोल प्ले किया है उसमें, उस पॉलिसी को शेप देने में, तालिबान के साथ इंगेज करने में। और अब भी आखिरी दिनों तक हमें नज़र आ रहा था कि इस तरह अफगानिस्तान में सूरत हाल डेवलप हो रही है और मुश्किलात भी आ रही, तो उसमें इनका पर्सनली ये बहुत इन्वेस्टेड थे। एक तो ये। दूसरा, देखिए इंटरनली अगर आप देखें तो इनके बारे में जो PMLN को बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो अभी आपने जिक्र भी किया, और उनका जो एक पॉलिटिकल रोल है उसमें उनको ये कहा जाता था कि बहुत ज़्यादा उनका एक पॉलिटिकल रोल था। तो जब उनकी पोस्टिंग हुई है तो जाहिर बात है वो भी एक बार एक सवाल उठेगा कि अब क्या फ़र्क पड़ेगा, व्हाट नेक्स्ट होगा। और तीसरा मेरे ख्याल में ये जो जिसका भी आप जिक्र कर रही थी कि इन्होंने कोर कमांड नहीं की हुई थी, और ये जो 4 लेफ्टिनेंट जनरल्स हैं जो नवंबर 2022 में जब करंट चीफ की मुद्दत ख़त्म होती है, जो रनिंग में होंगे, उनमें से एक ये थे, बाकी 3 जो हैं वो कोर कमांड कर चुके थे। तो जनरल फैज़ की बारी थी, उनको ज़रूरत भी थी, तो मेरे ख्याल उस हवाले से ये पोस्टिंग जो है एक नेचुरल भी थी और उनके प्रोफेशनल करियर के लिए जो है वो मेरे ख्याल अहम भी थी। ठीक है, सलीम साफ़ी साहब, आप इस पे क्या कमेंट करेंगे? जो कल चेंज ऑफ कमांड हुई है, खासतौर पे इन 2 शख्सियात की, आपको इसके कोई बहुत ज़्यादा क्या कहना चाहिए वाइड स्कोप इम्प्लीकेशंस नज़र आते हैं आपको इसके सिक्योरिटी एंड पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम पे? नहीं, देखिए रिजा के शख्सियात के जो तरीक़ाकार होता है, कोई एक तरह से की शख्सियत होती है, कोई दूसरी तरह की शख्सियत होती है, उसमें तो 19-20 फ़र्क यकीनन होता है। और इतना हमें कुछ फ़र्क जनरल फैज़ हमीद साहब और जनरल नदीम अमजद साहब की शख्सियत में और तरीक़ाकार में भी नज़र आता है। लेकिन हम सब ये जानते हैं कि एक जो इस तरह के इंस्टीट्यूशंस हैं, उनका किरदार और उनकी पॉलिसियों या रुख का तयन वो चीफ और पूरे इंस्टीट्यूशन की मर्जी से होता है। तो मेरे ख्याल में कोई उस तरह जौहरी चेंज तो नहीं आएगी, क्योंकि चीफ भी वही है और इंस्टीट्यूशन भी वही है। और चीफ अगले साल तब्दील भी तो होने हैं ना, अगले साल एक बड़ी तब्दीली भी तो आनी है ना, फिर उसको आप किस तरह देख रहे हैं? इन तब्दीलियों को उस बड़ी तब्दीली के तनाजुर में किस तरह देख रहे हैं साफ़ी साहब आप? नहीं, वो अगले साल का तो मैं तो अक्सर कहता हूँ अपने जियो के ओनर से भी कि जी आप हमारे नाम के साथ जो है ना तज्जियाकार ना लिखा करें, और शुएब अख्तर और सिकंदर बख्त वगैरह के साथ लिखा करें, क्योंकि वजह उसकी ये कि तज्जिया आप उधर कर सकते हैं या प्रिडिक्शन कि जहाँ गेम के रूल्स मालूम हो। तो मैं उनसे कहता हूँ कि क्रिकेट के रूल्स मालूम है, उसमें हर खिलाड़ी की कैपेसिटी भी मालूम है, तो शुएब अख्तर तज्जिया कर सकता है और सिकंदर बख्त कर सकता है या बाकी क्रिकेट के एक्सपर्ट्स कर सकते हैं। अगर इमरान खान ये गलत काम में ना आते तो वो भी अच्छे क्रिकेट के तज्जियाकार हो सकते थे। लेकिन हम जिस गेम पे तबसरा कर रहे हैं, इसका ना कोई कायदा है, ना कोई ज़ाब्ता है, न इस वक्त ये मुल्क कॉन्स्टिट्यूशन की रूह के मुताबिक चल रहा है। तो इसलिए चंद अफराद के हाथों में है इस कौम की तकदीर। तो अब उन अफराद के ताल्लुकात कैसे रहते हैं, उनके दिल में कल क्या सोच आता है, तो इसके लिए तो फिर नजूमी होना ज़रूरी है। तो नजूमी तो हम है नहीं। तो मैं तो आज जो कुछ हो रहा है, साल तो बहुत दूर की आप बात कर रही हैं, हम एक्चुअली आज जो कुछ हो रहा होता है उस पर कमेंट्री कर रहे होते हैं। और मेरे ख्याल में मैं तो अपने अंदर इतनी सलाहियत नहीं पाता कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में 1 साल का वक्फा जिस मामले में हो,
اس کے بارے میں پہلے پریڈکٹ کر سکوں یا لیکن شیخ رشید صاحب نے تو ابھی سے وارن کر دیا ہے کہ مریم نواز جو اداروں کے سربراہان پہ حملے کر رہی ہیں نام لے کے، تو اس کے امپلیکیشنز 2 سال بعد بھی کوئی بہت بہتر نہیں ہوں گے۔ جنرل اعجاز اعوان صاحب، چونکہ یہ آپ کا سابق ادارہ ہے، سو آپ اس پہ پہلے تو سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے کمنٹ کیجیے گا، کتنے امپورٹنٹ ہیں اور کیا کوئی بہت بڑی تبدیلیاں ہمیں اداروں کی پالیسیز میں یا شخصیات کا اداروں کی پالیسیز پہ اثر انداز ہونا؟ ہاؤ ڈو یو سی دس ان دا فیوچر، فار دا فیوچر؟ میرے خیال میں یہ ایک روٹین پوسٹنگ ہے اور اس میں کوئی ہم آئی ڈونٹ نو تمام اینالسٹ اس میں سے کیا ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ جنرل فیض حمید کی کمانڈ ڈیو تھی اور کسی بھی جنرل آفیسر کے لیے دی آرٹ آف جنرلشپ اور دا پلیئر آف جنرلشپ اور آنر آف جنرلشپ لائز ان کمانڈ۔ سٹاف پہ کوئی وہ جو جنرل صرف سٹاف پہ ہی آتے ہیں اور ریٹائر ہو جاتے ہیں یا کمانڈ کا انہیں موقع نہیں ملتا، ان میں ایک تشنگی رہ جاتی ہے، تو کمانڈ ہی جنرل شپ کے لیے ہوتی ہے، تو ان کا کمانڈ پہ جانا بھی ڈیو تھا۔ اور جیسے یہ بالکل بجا کہہ رہے ہیں فہد کہ نیکسٹ اسائنمنٹ کے لیے جو پہلے 5 جنرل آفیسرز ہوں گے جن کے نام جائیں گے، اللہ سب خیریت رکھے، جب یہ نام پرائم منسٹر آف پاکستان کو جائیں گے نیکسٹ ایئر نومبر میں، تو ان 5 میں جنرل فیض حمید کا نام بھی ہوگا۔ اب انتخاب کا ہم سب کو پتا ہے کہ قانونی طور پر، آئینی طور پر پرائم منسٹر آف پاکستان ول چوز 1 فرام 1 to 5 we can choose anyone، اس میں کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے۔ all of them are eligible، all of them are qualified، اور ہر ایک میں یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ آرمی چیف بن سکیں۔ تو اس لحاظ سے میں اس کو کوئی اور زیادہ اہمیت نہیں دیتا، ایک روٹین کی پوسٹنگ ہے۔ اب رہا کہ وہ پشاور کیوں گئے ہیں، پشاور میں سگنیفیکنس میرے خیال میں اس لیے ہے، وہ کسی بھی کور میں جا سکتے تھے، لیکن جس طریقے سے ان کا گرپ ہے افغان امور کے اوپر، پاک افغان ریلیشن کے اوپر، اور جو ان کی ایک ایکویشن ڈیولپ ہو چکی ہے ان سارے انوائرمنٹ میں، کامبیٹ ریلیٹڈ ہو یا افغان امور کے ساتھ ہو یا طالبان کے ساتھ رابطہ ہو یا وہ، تو اس اعتبار سے میرے خیال میں پشاور کور میں ان کا جانا، جہاں پاکستان اور افغانستان کا سب سے لمبا بارڈر شیئر ہوتا ہے، اس میں ان کی اہمیت۔ تو سر اسی پرسپیکٹیو کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں جو اگلا تھریٹ ہے وہ بھارت کی طرف سے نہیں بلکہ افغانستان کی طرف سے زیادہ ڈیولپ ہو سکتا ہے؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن اس وقت گیون انوائرمنٹ میں پاک افغان بارڈر کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اور جو موجودہ انوائرمنٹ چل رہے ہیں، پاک امریکہ ریلیشن جو یا افغانستان کی حکومت ہو جس کو ابھی تک دنیا نے تسلیم نہیں کیا، اور افغانستان کے اندر آنے والی تبدیلیاں جس طرح پاکستان کے انٹرنل ڈائنامکس کو پولیٹیکل پروفائل اور ملٹری حساب سے جس طریقے سے وہ متاثر کر سکتی ہیں، افیکٹ کر سکتی ہیں، اس اعتبار سے یہ زیادہ اہم فرنٹ ہے۔ کشمیر اپنی جگہ پہ ہے، جو ہندوستان کا ایسٹرن فرنٹ ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے، اور چونکہ اداروں میں کوئی تبدیلی نہیں ہے تو افراد کے آنے جانے سے اداروں کی پرفارمنس پہ بڑا نیگلیجیبل سا فرق آتا ہے فار انیشل منتھ اور 2۔ اور ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ ڈی جی آئی ایس آئی پالیسی سازی نہیں کرتے، پالیسیز بنتی ہیں پرائم منسٹر آفس میں یا آرمی چیف کے آفس میں۔ ان کا انتخاب پرائم منسٹر کرتے ہیں، وہ ڈائریکٹلی پرائم منسٹر کو رپورٹ کرتے ہیں، ڈائریکشن وہ یقیناً آرمی چیف سے لیتے ہیں۔ تو جب آرمی چیف اور پرائم منسٹر وہی ہیں تو اینی ڈی جی آئی ایس آئی جن کے ساتھ پورے کا پورا انسٹیٹیوشن کی سپورٹ ہے، he will find it no difficulty in performance of his duties۔ انیشل ان کو شاید 4 سے 6 ہفتے لگیں۔ ٹھیک ہے، if you say so, taking you on your words، فہد حسین صاحب، now coming to the political discussion، مریم نواز 2 دن سے جتنا اپنا مزاحمتی بیانیاں ریوائیو کر چکی ہیں، اور ٹائمنگ اس کی کتنی امپورٹنٹ ہے، اور اس میں سے بیسک سوال یہ ہے کہ what political gain does she want to get out of it؟ کیا سیاسی فائدہ مل جائے گا؟ دیکھیے، نون لیگ کی سیاست آپ اچھی طرح جانتی ہیں مریدہ کہ بڑی پیچیدہ ہو گئی ہے، اور اس میں جو 2 بیانیے ہیں وہ اس کے بجائے کہ کچھ ان میں ان کی شدت میں کمی آئے، وہ اور زیادہ گہرے ہوتے جا رہے ہیں، اور الگ الگ ان کے رستے جو ہیں وہ بھی الگ ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ ابھی ہم نے دیکھا کہ پچھلے چند ہی دنوں میں جو مریم صاحبہ بات کر رہی ہیں اس کے بالکل اپوزٹ جو ہیں وہ حمزہ شہباز شریف صاحب بات کر رہے ہیں۔ تو یعنی اب نہ صرف یہ کہ وہ بند دروازوں کے پیچھے بیانیہ الگ ہے، بلکہ بالکل ایسے لگتا ہے جیسے شاید وہ ایک دوسرے کو جواب دے رہے ہیں۔ اچھا، اب اس میں گھوم پھر کے بات آ رہی ہے اداروں کی طرف جو رویہ ہے،
اور حمزہ صاحب جو ہیں وہ بار بار ابھی ملتان ساؤتھ پنجاب کے دورے پہ گئے ہوئے تھے, وہاں بھی آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ بار بار انہوں نے کہا کہ جناب ادارے جو ہیں ہم نے ان کے ساتھ کام کرنا ہے اور ان کو ہمیں مزید جو ہے وہ مستحکم کرنا ہے, جبکہ مریم صاحبہ نے کل جو ہم نے دیکھا کہ جو بات کی وہ بالکل الگ تھی. اچھا, اب مریم صاحبہ کی طرف سے یا نواز شریف صاحب کا بیانیہ جو وہ لے کے چلتی ہیں, اس سے بظاہر تو یہ لگ رہا ہے, جو کل بھی انہوں نے کہا کہ جی وہ ایک شخص کو تو انہوں نے مورد الزام ٹھہرایا, پٹیشن میں بھی نام لکھا ہوا ہے, لیکن وہ بار بار کہہ رہی کہ دیکھیں ہمارا مسئلہ ایک شخص سے ہے, کیونکہ وہ اس نے اپنی جو پروفیشنل رسپانسبلٹیز ہیں ان سے تجاوز کیا ہے, ادارے سے نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ ابھی کیوں یہ جو بیان کل آیا, یہ پرسوں کی بات ہے, پرسوں ٹویٹ آیا اور پھر کل بیان آیا. دیکھیے مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ بہت ہی ہائی سٹیکس قسم کی گیم انہوں نے شروع کر دی ہے. اچھا, اس وقت اس طرح کی باتیں کرنا, ہم سپیکولیٹ ہی کر سکتے ہیں نا کہ کیوں کر رہے ہیں. کیا یہ اس لیے ہے کہ وہ کسی ایک شخص کو اس طریقے سے ہدف بنا کر اور ان کو کنٹروورشل بنانا چاہ رہی ہیں؟ ایک یہ ہو سکتا ہے. دوسرا یہ کہ پی ایم ایل این شاید سمجھتی ہے کہ جو یہ تبدیلیاں آئی ہیں اس سے شاید اس کو زیادہ سپیس مل رہی ہے اپنی سیاست کرنے کے لیے, یہ بھی ایک ازمپشن ہے. اور تیسرا ازمپشن یہ ہے کہ ان کو یہ لگتا ہے کہ کیونکہ اب 1.5-2 سال رہ گئے الیکشن میں اور پاکستان تحریک انصاف کی کارکردگی اس طریقے سے اتنی اچھی نہیں ہے, تو ادارے بھی شاید ایک دوسری نگاہ سے ان کو دیکھ رہے ہوں کہ اگلے الیکشن میں کیا کرنا ہے. تو اس کیلکولیشن میں پی ایم ایل این کیا تھوڑا سا دھکا زوری کر کے اپنی جگہ بنا سکتی ہے, یہ بھی اسپیکولیشن ہے. اب یہ تمام تر معاملات جو ہیں یہ میرے خیال ہے پی ایم ایل این کا جو ایک پلاننگ بورڈ ہے اس کے سامنے رکھے ہوئے, کم از کم ایک جو ان کا بیانیہ ہے اور اس میں وہ کر رہے ہیں. لیکن میرا ماننا یہ ہے, جو سلیم صاحب بالکل درست کہہ رہے تھے کہ ہمیں کیا پتا آگے جا کے کیا ہوگا, لیکن یہ ضرور ہے کہ نظر یہ آ رہا ہے کہ ان تبدیلیوں کے ساتھ ساتھ پی ایم ایل این کی ایک اسکول آف تھاٹ نے, ایک بیانیہ نے, ہارڈ لائنر نے گیم کو تھوڑا زیادہ اٹھا دیا ہے, جو درجہ حرارت تھا اس کو بڑھا دیا ہے. زیادہ اٹھا دیا یا بالکل پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ لے کے چلے گئے ہیں؟ دیکھیے یہاں سے دوسرا دھڑا جو ہے وہ اب بیچارہ کچھ بھی نہیں کر سکتا اس کے بعد آگے. وہ اب دوسرا دھڑا بڑا مشکل ہو گیا نا کام, اس لیول پہ جب آپ لے جاتے ہیں تو بڑا مشکل ہو گیا. تو یہ بات وہ بھی انتہائی اہم دن پہ یہ بہت بڑا ایک انہوں نے جو ہے وہ تاش کا ایک چال چلی ہے, جوا کھیلا ہے, اور یہ بیک فائر کر سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے اتنے ہائی لیول سٹیکس پہ اگر آپ چلے جائیں. سلیم صافی صاحب آپ کس طرح گیج کرتے ہیں, آپ کیا دیکھتے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ کے 2 دن سے پہلے ٹویٹ پہ کل جو ان کا بالکل کھل کے براہ راست الزام ایک شخص پہ, اس کے نتائج کیا نکلیں گے مسلم لیگ نون کے لیے, مریم نواز شریف کے لیے؟ دیکھیے تو میں فہد صاحب کی باتوں سے اتفاق کرتا ہوں, اور اس میں تھوڑا سا یہ اضافہ کرنا چاہوں گا کہ یہ اس وقت خوش قسمت ترین جماعت بھی ہے اور بدقسمت ترین جماعت بھی ہے. خوش قسمت ترین تو اس حوالے سے ہے کہ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود اس کا ووٹ بینک نہیں ٹوٹا. حالانکہ یہ بڑے ایک جوا بازی ہوتی ہے اور خسارے کی سودا ہوتی ہے کہ جب ایک پارٹی کی لیڈرشپ وہ 2 الٹ بیانیوں کو ساتھ لے کے چل رہی ہو, کیونکہ 2 کشتیوں پہ سوار عموماً ڈوبتے ہیں. اور میرا اپنا ایک طالب علمانہ مشاہدہ یہ ہے کہ آپ بے شک غلط لائن میں کھڑے ہوں یا غلط رستے پہ گامزن ہوں, لیکن اگر یکسوئی کے ساتھ آپ مستقل مزاجی کے ساتھ کوئی سفر جاری رکھیں تو اس کا نتیجہ بہتر نکلتا ہے بنسبت اس رستے کے کہ آپ صبح ایک طرف اور شام کو دوسری طرف ہو, یا آپ کے ہاں کوئی ذہنی الجھاؤ ہو. تو یہ ان کا پالیسی اس پورے عرصے میں ہم نے دیکھا کہ صبح انقلابی اور شام کو پھر مفاہمت والی, صبح جھگڑے والی, شام کو پھر وہ دوسری طرح کی. ایک بھائی وہ ایک طرح کا بیانیہ دے رہے ہیں, دوسرے بھائی جن کو کسی اور نے نہیں اسی ہی بھائی نے پارٹی کا صدر بنایا ہوا ہے وہ دوسری طرح کا بیانیہ دے رہے ہیں. تو اس کے بعد تو اس طرح کی جماعت کا بالکل سیاست کا جنازہ نکلنا چاہیے تھا, لیکن وہ کسی نے وہ جماعت بھی ابھی تک انٹیکٹ ہے اور اس کا ووٹ بینک بھی. تو ایک تو اس لحاظ سے یہ خوش قسمت ہے, اور دوسرا کہ ان کو جن سے ریپلیس کیا گیا یعنی عمران خان صاحب اور ان کی ٹیم سے, تو انہوں نے اتنی نااہلی دکھا دی, اتنی بری پرفارمنس دکھا دی, ہر ادارے کو, ہر طبقے کو اس بری طریقے سے انہوں نے ذلیل کرنے کی کوشش کی کہ اس کی وجہ سے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی قیادت لوگوں کو وہ یاد آنے لگی ہے یا ان کی یاد ان کو ستانے لگی ہے. تو اب ان حالات میں اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ 2 ان کی خوش قسمتی کے پہلو ہیں, لیکن بدقسمتی آج بھی اس کی وہی ہے کہ وہ یکسوئی کے ساتھ
کوئی پالیسی نہیں بنا سکتی. اور مثلا اب جب وہ اس طرح کی انقلابی باتیں کرتے ہیں تو بھی اس پہ جو انقلابی ورکر ہے یا اینٹی اسٹیبلشمنٹ ایلیمنٹ ہے وہ اس پہ یقین نہیں کرتا. وہ کہتا ہے یار کیا پتا کل جو ہے دوبارہ ان کی بات بن جائے, کل دوبارہ جا کے جو ہے ایکسٹینشن کو بھی ووٹ دے دیں گے, کل دوبارہ کچھ ڈیل ہو جائے گی اور خوشی کے ساتھ روانہ ہو جائیں گے. اچھا پھر جب دوسری بیانیے کی شہباز شریف صاحب کے بیانیے کی بات کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی وہ جو, کیونکہ پارٹی کے اندر سیکنڈ ٹیئر میں تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن کی مجبوریاں ہیں اور جو لڑنے کے حق میں نہیں ہیں, تو وہ بھی ایکٹیو نہیں ہوتے. وہ کہتے ہیں یار آج اگر شہباز شریف صاحب اس طرح کرتے ہیں ہم اس کے, تو کل پھر جو ہے مریم بی بی لڑ پڑے گی. تو یہ پھر ان کے ایک بڑا مخمصہ ہے جس سے جب تک وہ اپنے آپ کو نہیں نکالتی تو میرے خیال میں جتنی بھی ان کے لیے حالات سازگار, مثلا عمران خان نے پوری کوشش کی ہے ان کے لیے فضا بنانے کی, لیکن جب تک یہ دوئی یا ڈبل گیم رہے گا تو مسلم لیگ نون اس سچویشن سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا. ویری انٹرسٹنگ پوائنٹ. ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے. جناب اعجاز اعوان صاحب واپس آ کے اسی پر آپ کا کمنٹ بھی چاہوں گی, لیکن فہد حسین صاحب اور سلیم صافی صاحب کے لیے بھی سوال ہوگا کہ اگر صرف ووٹ بینک کے لیے یہ مزاحمتی بیانیہ اپنایا جا رہا ہے تو اس وقت تک نون لیگ کی طرف سے جو ووٹ بینک ہے وہ صرف بائی الیکشنز میں ہے. جنرل الیکشنز میں لیے نواز شریف کی عدم موجودگی میں کیا سیٹیں حاصل کرنا قومی اسمبلی, پنجاب اسمبلی کی نون لیگ کے لیے پاسبل ہوگا؟ اسی مزاحمتی بیانیے کے ساتھ سوال کریں گے چھوٹے سے بریک کے بعد. اسٹے ود اس. جی ویلکم بیک آفٹر دی بریک. میرے ساتھ آج پروگرام میں موجود ہیں سلیم صافی صاحب, فہد حسین صاحب اور جنرل اعجاز اعوان صاحب. جنرل صاحب آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں مریم نواز صاحبہ کا ایک بار پھر اداروں پر نہیں بلکہ وہ کہتی ہیں شخصیات پر جو ہے ان کی کچھ کنڈکٹ کی وجہ سے میں سوالات اٹھا رہی ہوں, اس کو ادارہ جاتی سطح پہ کس طرح دیکھا جا رہا ہے؟ اور شیخ رشید صاحب نے تو اس کا پولیٹیکل جواب دے دیا ہے. آپ کے نزدیک مریم نواز اس میں سے کیا پولیٹیکل گین حاصل کر سکتی ہیں؟ پہلی بات یہ ہے کہ ادارہ کیئرز ٹو ہوٹس. وہ چلائیں, ان کے فادر چلائیں, ان کا پورا خاندان چلائے, ادارے کی کسی بھی افسر پہ وہ انگلی اٹھائیں, ادارے کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, کیونکہ ادارے کو پتا ہے کہ کون افسر کیا ہے اور کون کیا کر رہا ہے. لہٰذا ان کے چیخنے چلانے سے یا وائوالہ کرنے سے ادارہ جاتی آپ نے سوال کیا نا, تو ادارے کو کوئی فرق نہیں پڑتا, نہ انہیں کسی بات کی پرواہ ہے. اب رہا ان کے اپنے ڈفرینسز. یس there is a divide in political Muslim League نون, اس میں کوئی شک نہیں ہے. چچا بھتیجا ایک طرف ہیں, فادر اور ڈاٹر ایک طرف ہیں. ان کے بیانیہ میں اس کو اس لیے نہیں کہتا کہ بیانیہ کا شاید جو میری تھوڑی بہت سمجھ ہے اس کو نیریٹو کہتے ہیں, اور نیریٹو میں ایک واضح لائحہ عمل ہوتا ہے, ایک فیوچر ہوتا ہے, ایک اس میں تشخیص ہوتی ہے پرابلم کی, اور پھر اس کے لیے ایک ڈائگنوسس کے بعد ایک لائحہ عمل ہوتا ہے. یہ سلوگن ہے, نعرہ ہے, ووٹ کو عزت دو, کام کو عزت دو, یہ سب نعرے ہیں. ان میں مجھے کوئی بیانیہ نظر نہیں آتا. یہ ایک مزاحمتی سیاست ہے جو وہ سیلف ڈیفنس میں کر رہی ہیں. تو ابھی جو ان کے اپنی انٹرنل ڈیویژن ہے جس کو انہوں نے لاہور میں, لیکن سیلف ڈیفنس کا تو کوئی اس وقت منظرنامہ نظر نہیں آتا نا. مریم نواز صاحبہ نہ تو ان کو جیل ہو رہی ہے, نہ ان پر کوئی پابندی لگی ہوئی ہے بولنے پر, بات کرنے پہ. عدالت میں وہ چائے کے لیے دعوت پہ تو نہیں گئی ہوئی تھی نا. ان کا ٹرائل تو ہو رہا ہے, ان کی جو اپیلز ہیں وہ پینڈنگ ہیں کورٹ میں, اسی کے لیے وہ حاضر ہوئی تھی. تو سیلف ڈیفنس تو ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ اتنا بڑا الزام جو وہ ایک ادارے کے سربراہ پہ لگا رہی ہیں, that is only for the self defense, political self defense, that's it. اور کیا ہے, that is their survival. وہ اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنے کے لیے لوگوں کو اپنے جو کچھ انہیں عدالتوں نے ابھی تک کہہ دیا ہے یا سنا دیا ہے, یا جو کچھ کیلیبری فانٹ جو آبزرویشن ججز کی تھی, یا جو فورینزک ڈاکیومنٹس لنڈن سے ہو کر آئے تھے, ان فورینزک ڈاکیومنٹس کی جو آبزرویشن تھی جو عدالت میں پیش کی گئیں, ان سب چیزوں کو تو وہ نہیں مانیں گے. جو ان کے ایسٹس ابراڈ ہیں ان کی منی ٹریل تو وہ کسی کو نہیں دیں گے, نہ دینا. تو ڈیفنس ہی ایک واحد طریقہ ہے کہ کیچڑ اچھالو. عمران پر وہ اچھالتے ہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جو عمران کا سپورٹر ہے, عمران از دا پرائم منسٹر ٹوڈے, اس کو کوئی غلطی درست کہے, لایا گیا کہے, آیا گیا کہے, کچھ بھی انہیں نام دے دیں, ہی از دا پرائم منسٹر آف دا ڈے, اور ان کو ابھی تک ان کی طرف سے کوئی خطرہ نہیں ہے. تو عمران کے خلاف اگر وہ بات کرتی ہیں تو ایک سیاسی بات ہوگی,
اب وہ اداروں پر اگر کیچڑ اچھالتی ہیں تو اس میں ان کو لگتا ہے کہ شاید وہ بہت بڑا دلیری کا کام کر رہی ہیں اور وہ جو پبلک ہے شاید اس کو زیادہ اٹریکٹ کر سکیں. لیکن میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ ان کی جو ڈویژن ود ان دی فیملی ہے دو اٹ از ٹیمپرری, میں نہیں سمجھتا کہ شہباز شریف اور حمزہ شریف میں اتنے گٹس ہیں کہ وہ پارٹی لے کے الگ ہو جائیں یا پارٹی کا لیڈ رول وہ لے دیں اور ان کو سیکنڈ سیٹ پہ بٹھا دیں. ایسا ہوتا نظر نہیں آتا. شی از ہیڈ اسٹرانگ, سو از ہر فادر. وہ آسانی سے لیڈرشپ حمزہ اور ان کے فادر کو نہیں دیں گے. تو اس ڈویژن کی وجہ سے جو انہوں نے لاہور میں اگلے دن کہا تھا مریم نواز نے کہ ہماری بات کی سمجھ باقی دنیا کو تو آ رہی ہے لیکن پارٹی کے اندر کچھ لوگ ہیں جنہیں ابھی تک نہیں سمجھ آ رہی. اور پھر انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہم سے ڈر رہے ہیں اور ہم ہیں کچھ سے ہم ڈر رہے ہیں. تو ود ان دی پارٹی ڈویژن ہے اور اس ڈویژن میں یہ دونوں اپنا اپنا بیانیہ لے کے چل رہے ہیں, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اس سے کوئی بڑا فرق پڑنے جا رہا ہے. ٹھیک. صافی صاحب کوئک سوال, 2023 کا عام انتخابات, اس کے جنرل الیکشنز, کیا مسلم لیگ نون اسی ڈویژن آف نیریٹو کی بنیاد پہ جیت سکے گی؟ کیونکہ اب تک جتنا ووٹ بینک انٹیکٹ ہے جو آپ نے کہا وہ تو ضمنی الیکشنز میں ہے جو کہ مریم نواز نے کیمپین چلا لی, بٹ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جنرل الیکشنز نواز شریف کی عدم موجودگی میں لندن بیٹھے ہوئے نون لیگ کوئی بہت بڑا کلین سویپ یا کم از کم اتنی میجورٹی کہ وہ پریمیئر شپ حاصل کرنے کے قریب بھی آ سکے, یہ پاسبل ہو سکتا ہے اسی مزاحمت بیانیے کے ساتھ؟ سلیم صافی صاحب. میں غریدہ پھر عرض کروں گا کہ ٹھیک ہے میں اس وقت اس ملک کا ایک بے بس شہری ہوں کہ جو اس وقت جادو ٹونے یا توہمات یا اس طرح کی پیشن گوئیوں پہ چل رہا ہے, لیکن بدقسمتی سے میں نہ خود نجومی ہوں نہ ان چیزوں پہ یقین رکھتا ہوں. اور آپ بڑے دور کی یعنی آگے انتخابات کی, میں آپ کو جو ہے نا مہینے آگے کی صورتحال کے بارے میں کوئی تجزیہ کر کے نہیں دے سکتا. مثلا آج سے سال پہلے اگر آپ مجھ سے یہ سوال پوچھتی کہ کیا جہانگیر ترین اور عمران خان ایک دوسرے کے اتنے مخالف ہو جائیں گے کہ وہ ان کے ٹیلی فون ٹیپ کریں گے اور ان کے ساتھ یہ کریں گے, تو یہ کہاں سے میں تجزیہ کر سکتا تھا؟ مثلا زلفی بخاری نے دام بچایا اس کے لیے, جہانگیر ترین کے لیے, ایک دن میں وہ فارغ کیا, وہ ڈپٹی پرائم منسٹر تھے, دوسرے دن اس سے کوئی شخصیت ناراض ہو گئی, زلفی بخاری ادھر چلا گیا. تو اس ملک میں تو اس طرح ہوتا ہے. یا اگر آپ مجھ سے مہینہ پہلے سوال کرتے کہ کیا نواز شریف صاحب آرمی چیف کے ایکسٹینشن کو ووٹ دے دیں گے, تو میں کہتا کہ جی غریدہ آپ کا تو دماغ خراب ہو گیا ہے. لیکن ہم وہ سب, اس لیے میں کہتا ہوں اس ملک میں اس وقت کوئی رولز نہیں ہے, کوئی قاعدہ نہیں ہے, کوئی ضابطہ اخلاق نہیں ہے. مثلا آج آپ دیکھیں یہ جو چیئرمین نیب ہے یہ کس کے چوائس تھے؟ یہ آصف علی زرداری کے چوائس تھے. رحمان ملک صاحب کی گاڑی میں پھر کے وہ ان کے لیے لابنگ کر رہے تھے. پھر انہوں نے ان کو جو ہے بڑی مشکلوں سے نون لیگ کا چوائس بنا دیا. آج وہ عمران خان صاحب کے یعنی اس چیئرمین نیب نے اٹھ کے نواز شریف کے ساتھ کیا, شاہد خاقان کے ساتھ کتنا بڑا ظلم کیا, باقی لوگوں کے ساتھ کتنے ظلم کیے. چیئرمین نیب صاحب کے پاس پھر ایسی کیا گدڑ سنگھی ہے کہ آصف زرداری کے بھی فیورٹ تھے, نواز شریف نے بھی ان کو جو ہے وہ منتخب کر لیا اور اب عمران خان بھی ان کے دل دادا ہو گئے. اس کے پاس سب سے بڑی گدڑ سنگھی یہ ہے کہ اس جیسا تابعدار اس ملک میں کوئی آپ کو دوسرا نہیں مل سکتا. اور اس وقت وہ بلیک میل ہو کے جس طرح پرائم منسٹر کے ہاتھ میں اور جیب میں پڑے ہوئے ہیں, اس طرح کوئی دوسرا بندہ بلیک میل نہیں ہو سکتا, ان کے ہاتھ میں نہیں آ سکتا. تو ان کے چوائس جو ہے آج عمران خان کو اتنے عزیز ہے کہ اس کے لیے وہ پارلیمنٹ کو, قانون کو, نیب ایکٹ کو, سب کو پامال کر کے, اور کس کو استعمال کر رہے ہیں اس کام کے لیے؟ ایک فروغ نسیم جو کل تک الطاف حسین کے دستراز بھی تھے اور وکیل بھی تھے, اور دوسرے بابر اعوان جو کل تک زرداری صاحب کے دستراز بھی تھے اور بابر اعوان بھی وہ مشیر خاص بھی تھے. ان دونوں کو استعمال کر کے اس چیئرمین نیب کو کنٹینیو رکھنے کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں. تو اس ملک میں آپ مجھ سے سال آگے کا اور 1.5 سال آگے کے حالات کا پوچھ کے پتہ نہیں چند مہینوں بعد خسرو بختیار کدھر گیا ہوگا, پتہ نہیں اسد عمر کدھر گیا ہوگا, پتہ نہیں کیا کچھ ہوا ہوگا. خسرو بختیار تو کم از کم کہیں نہیں جا رہے. خسرو بختیار آپ کو پتہ ہے کن وجوہات کی بنا پر کہیں پر بھی نہیں جا سکتے, اور عمران خان صاحب ان کو ہٹائیں گے بھی نہیں باوجود اس کے کہ پنڈورانے والے جو لوگ ادھر لائے ہیں اگر وہ ان سے کہے کہ بھائی اب جاؤ پیپلز پارٹی پہ, تو پھر
اچھا یہ آپ 2023 کی بات کر رہے ہیں نا یا 2022 کی بات کر رہے ہیں؟ الیکشن جب تک ہو نہیں جاتے یہ کام کل بھی ہو سکتا ہے. اچھا ٹھیک. لیکن جب تک مطلب جب تک عمران خان صاحب موجود ہیں وزیر اعظم کی کرسی پہ، میں تب تک کی گزارش کر رہی تھی. میرے ساتھ آج پروگرام میں موجود ہیں سلیم صافی صاحب، فہد حسین صاحب اور جنرل اعجاز آوان صاحب. سوال کریں گے چھوٹے سے بریک کے بعد. اسٹے ود اس. جی ویلکم بیک آفٹر دی بریک. فہد حسین صاحب، اب چونکہ سلیم صافی صاحب نے نیب آرڈیننس کا، چیئرمین نیب کا ذکر چھیڑ ہی دیا ہے، سب سے پہلی شک اس میں یہی ہے کہ جی یہ پروویژن جو ہے آرڈیننس کی، فیڈرل، پروونشل، لوکل ٹیکسیشن، لیویز، امپوسٹ، یعنی کہ جتنا بھی کسی حکومت کا کرنے کا کام ہے اس پر یہ نیب کہیں پر بھی کارروائی نہیں کر سکے گا. تو یہ وزیر اعظم نے اپنے آپ کو، اپنے دوستوں کو، اپنی حکومت کو، اپنی کابینہ کو این آر او دیا ہے یا اس سے اپوزیشن بھی فائدہ اٹھا سکتی ہے؟ دیکھیے این آر او دینا یا نہیں دینا یہ تو ایک اس طرح کی سیاسی فٹ بال بن گئی ہے اور ایسا ٹرم بن گیا ہے. میں اس کو ایسے کہوں گا کہ اس میں دو چیزیں بالکل واضح ہوئی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ وہ معاملات ہیں جو پہلے دیگر جماعتیں بھی چاہ رہی تھیں کہ ایسا ہو. یعنی جب پہلے مذاکرات شروع ہوئے تھے اور جو مسودے بنے تھے جو بعد میں کہیں بھی نہیں، کہیں تک یعنی ان منطقی انجام تک نہیں پہنچ سکے، اس میں شکایات تو ساروں کی یہی تھی کہ جی اس کا دائرہ کار کم کیا جائے، اس کو جو جتنے اختیارات ہیں، جو ڈریکونین پاورز ہیں، ان کو کم کیا جائے. تو جو اس میں جو ترامیم آئی ہیں اس میں شاید یہ بحث ہو سکے کہ شاید ان کی ضرورت تھی. لیکن اس سے زیادہ اہم چیز جو وہ یہ ہے کہ یہ ہوا ہے یونیلیٹرلی. دیکھیے اگر اپوزیشن کتنے عرصے سے کہتی آ رہی ہے کہ ہمیں نیب کو ریفارم کرنا ہے اور گورنمنٹ خود بھی یہ مان رہی کہ ہمیں کرنا ہے، اس سے پہلے پیپلز پارٹی بھی یہ کہہ رہی تھی، نون لیگ بھی یہ کہہ رہی تھی. لیکن اس چیز پہ اتفاق رائے ہونے کے باوجود یہ اصلاحات اس لیے نہیں ہو پا رہی کیونکہ آپس میں یہ مل بیٹھنے کو تیار نہیں ہے اور ہر سمجھتا ہے کہ جناب نیب میرے ہاتھ میں ہتھیار ہے. چنانچہ میرے خیال میں یہ جو ترامیم ہوئی ہیں ان کا مجھے انجام اس لیے اچھا نظر نہیں آ رہا، اس لیے نہیں کہ وہ ترامیم اچھی نہیں ہے یا ان پہ بحث ہو کر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ شاید اس سے بہتری ہو جائے، اس لیے کیونکہ ان کے پیچھے جو نیت ہے کہ کیوں کیے جا رہے ہیں اس پہ لڑائی جھگڑا جو ہے وہ اتنا شدید ہے. اور وہ وہی ہے جو ابھی صافی صاحب بات کر رہے تھے کہ یہ تمام چیزیں کی گئی ہیں. ایک اصل چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ جو موجودہ چیئرمین ہے اس کو ایکسٹینشن مل گئی، اس کے پیچھے جو ہے یہ سارا ملبہ بھی جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ لوڈ کر دیا گیا. تو ایشو یہ، اور یہی ریدہ دیکھیے ہماری بدقسمتی کیا ہے کہ اگر ہم کوئی اصلاحات کرنا بھی چاہ رہے ہیں جو شاید جس سے نظام میں کوئی بہتری آئے بھی صحیح، وہ اس لیے نہیں ہوں گی کیونکہ وہ سیاسی بھیڑ چڑھ جائیں گی. اور وہ یہی اسی کے ساتھ ہونے جا رہا ہے. اور اس پہ جب آگے جھگڑا ہوگا، چاہے وہ سیاسی ہو چاہے وہ قانونی ہو، اس کی نظر جو ہے یہ تمام ترامیم. ابھی تک ہمیں سیاسی ڈسکورس تو اس پہ نظر آ رہا ہے. بلاول بھٹو صاحب نے بھی آج ہی ٹویٹ کر دی ہے، شہباز شریف صاحب نے بھی بیان دے دیا. سیاسی بیانات تو آ رہے ہیں اپوزیشن کی طرف سے، بٹ قانونی کیا اس کو چیلنج کرنا ہے کہ نہیں، وہ ابھی تک خاموش ہیں. ابھی تک میرا خیال ہے کہ اتنے فور فرنٹ پہ نہیں آ رہے، انکلوڈنگ مریم نواز صاحبہ. اس کی جی صافی صاحب، یہ دو نام جو آپ نے لیے بلاول صاحب اور اس کے، یہ اپوزیشن میں ان کی کون سی ادا اپوزیشن والی ہے؟ اپوزیشن لیڈر ہیں شہباز شریف صاحب. صافی صاحب ایسے تو نہ، یا آپ بھی نہیں مانتے عمران خان کی طرح، آپ بھی کہتے ہیں وہ اپوزیشن لیڈر نہیں ہے. میں نہیں مانوں گا. اگر آپ پیپلز پارٹی کو بھی اپوزیشن مانتی ہے تو بڑی عجیب بات ہے. نیم اپوزیشن خطرہ ہے، جیسے نیم حکیم خطرہ ہے جان، نیم ملا خطرہ ایمان، نیم اپوزیشن خطرہ ہے جمہوریت، پی ڈی ایم خطرہ ہے، پی ڈی ایم خطرہ ہے سب کچھ. اچھا، سو یہ قانونی اعتبار سے کیوں اپوزیشن اتنا فور فرنٹ پہ آ کے نہیں کھیل رہی ابھی تک؟ دیکھیے میرے خیال میں قانونی طور پر تو شاید پہلے تو اس کو اچھی طرح دیکھیں گے اور اس میں دیکھیں گے کہ اس میں سے کون کون سے نقطے ہیں، کس نقطے کے تحت جو ہے وہ اس کو چیلنج کرنے کی ضرورت ہے. یہ بات آپ کی بالکل درست ہے کہ فی الحال اس کے اوپر جو چیلنج ہے وہ سیاسی ہے، کیونکہ بنیادی طور پر اس آرڈیننس کو لانے کا مقصد بھی سیاسی ہے، یہ قانونی نہیں ہے اور نہ ہی اصلاحاتی ہے. تو آئی تھنک وہ ایک سیاسی معاملے کو وہ سیاسی تلوار سے کاٹنا چاہ رہے ہیں. دیکھتے ہیں کہ معاملہ کہاں تک چلتا ہے، کیونکہ دیکھیے جس طریقے سے انہوں نے اس کو فریم کیا کہ جی این آر او ہے، لیکن یہ بات بالکل درست ہے کیونکہ اس سے کل کو جب پی ٹی آئی اپوزیشن میں جائے گی تو اس کو اس طرح کی نیب کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا جو ان کو کرنا پڑا ہے. لیکن آپ غریدہ یہ بھی دیکھیے نا، کسی نے تو یہ کام کرنا ہے، جو بھی حکومت یہ اصلاحات لائے گی اس پہ اس کو کہا جا سکتا ہے کہ آپ اپنے لیے بچا رہی، لیکن پہل کسی کو تو کرنی ہے، لیکن یہ پہل کرنے کا طریقہ ٹھیک نہیں ہے، گڑبڑیاں ہیں. دیٹس ویری امپورٹنٹ پوائنٹ. سلیم صافی صاحب آپ کیا کہتے ہیں اس نیب کے آرڈیننس پہ؟ ٹھیک ہے، درست ہے، غلط ہے، خراب ہے، کیسا ہی ہے؟ دیکھیں، ایک تو میری تو شروع دن سے طالب علمانہ رائے یہ رہی ہے کہ
جس ملک میں پہلے سے جوڈیشری ہے، یعنی یہ آج سے نہیں ہے، یہ میں جب نواز شریف صاحب اس وقت صرف رپورٹر تھا، میں رپورٹنگ کرتا تھا جب اس نے نیب جو سیف الرحمان صاحب کی بنائی تھی، پھر پرویز مشرف صاحب کے دور میں بھی میری یہی رائے تھی، پھر بعد میں بھی یہ رائے تھی کہ پہلی بات تو یہ کہ جس ملک میں آپ کے انویسٹیگیشن کے اتنے ادارے ہیں، آلریڈی اینٹی کرپشن ہوتے ہیں، FIA ہیں، اور پھر الٹیمیٹلی اس نیب کے فیصلوں نے بھی اعلیٰ عدلیہ میں جانا ہوتا ہے، تو اس کے ہوتے ہوئے ایک اضافی ادارے کی ضرورت کیا ہے؟ دوسرا، ہسٹوریکلی یہ ثابت ہوا ہے کہ یہ ادارہ ہر دور میں پولیٹیکل انجینئرنگ اور پولیٹیکل بلیک میلنگ کے لیے استعمال ہوا ہے، اور اس دور میں تو اس کی انتہا ہو گئی۔ یعنی پیپلز پارٹی کے دور میں بس ڈورمنٹ تھا، نون لیگ کے دور میں بھی یہ دوسرے دور میں اسی طرح تھا۔ تو پہلی بات تو یہ کہ اس طرح کے ادارے کی میں تو سرے سے اس کی وجود کا ہی قائل نہیں ہوں۔ اس کی بجائے آپ یہ کریں کہ آپ اپنے جوڈیشل اصلاحات کریں کہ ہمارے عدلیہ سے، کیونکہ اس ملک میں تو تحقیقاتی ادارے ہیں، اس لیے آپ نے دیکھا کہ بزنس اس ملک میں کرنا مشکل ہو گیا ہے، بیوروکریٹ نے فائل سائن کرنے چھوڑ دیے ہیں، تو اس وقت ملک کی جو نظام نہیں چل رہا ہے اور جو معیشت تباہ ہوئی ہے، اس میں خود اسنیپ کا بھی بڑا کردار ہے۔ وہ الگ کہ اس نے پوری سیاست کو پلوٹ کیا، لوگوں کو بے عزت کیا، پتہ نہیں کیا کر دیا۔ تو میں تو سرے سے اس ادارے کے وجود کے حق میں نہیں ہوں۔ دوسرا، پھر اگر وہ کہتے ہیں اس میں اگر کچھ اچھی چیزیں ہیں یا اپوزیشن کی تجاویز بھی جو پہلے سے ہیں، لیکن آپ نیت تو دیکھیں نا، اس اپوزیشن کو بھی شرم نہیں آتی کہ جن کے ساتھ پرائم منسٹر مشورہ کرنا نہیں چاہتے، تو ایک تو یہ کہ اس اپوزیشن جو ہے ان معاملات پہ کیسے ان کے ساتھ پھر بیٹھے گی؟ بیٹھنے کے لیے بھی یہ محنت کر رہی ہے، اس پارلیمنٹ کو جعلی بھی کہہ رہی ہے اور اس میں بیٹھی بھی ہے۔ تو میں تو اگر کسی نے اس ملک کو درست کرنا ہے تو وہ عدلیہ میں اصلاحات کریں، اور جب تک ایسا نظام وضع نہیں ہوتا کہ جو جج، جرنیل، جرنلسٹ، سیاستدان، بیوروکریٹ سب کا ایکولی احتساب کر سکے اور جو حقیقی معنوں میں خود مختار ہو، اس کے بعد آپ جو میکینزم بنائیں گے اس طرح کا، وہ سیاسی انتقام کا ذریعہ بنے گا، وہ مزید کرپشن کو بڑھانے کا ذریعہ بنے گا، لیکن اس سے خیر کی مجھے کوئی توقع نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، چلیں جہاز صاحب، آپ کا اس پہ ٹیک کیا ہے؟ کیونکہ بزنس مین جو ہیں وہ پہنچ گئے تھے آرمی چیف کے پاس، اور وہاں پر بھی انہوں نے دہائیاں دی تھی کہ جی نیب جو کارروائیاں کر رہا ہے تو ہمارے لیے پاکستان میں بزنس کرنا بڑا مسئلہ بن کے آئے۔ تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان کی حکومت میں یہ احتساب کا بیانیہ، اب باقی 2 سال رہ گئے ہیں، کامیاب ہو سکے گا؟ نیب کا یا نیا آرڈیننس جو احتساب کا بیانیہ بہت زیادہ نقصان کی زد میں آ گیا ہے، اس کو کچھ ریپیئر کر سکے گا؟ چلیں جہاز صاحب، آپ کی آواز کٹ رہا۔ دیکھیں، سلیم صاحب نے خوبصورت ٹرم کہ یہ کسی کی جیب میں ہے، موجودہ جو چیئرمین نیب ہیں انہوں نے کہا یہ پرائم منسٹر کی جیب میں ہے، لہذا یہ ان کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہیں۔ وہ ادارے جو جیب میں نہیں ہیں، انصاف کرنے والے وہ ادارے جو پرائم منسٹر کی جیب میں نہیں ہیں، انہوں نے کون سی تلوار چلائی ہے اس ملک میں؟ ان میں فوجداری کو لے لیں، کرپشن، اسٹیٹ کی وائٹ کالر کرائمز کو تو ایک طرف چھوڑ دیں۔ جس ملک میں صرف ایک صوبے میں 2800 معصوم بچیوں کی ان کو قتل کیا گیا، ریپ کرنے کے بعد نابالغ بچیوں کو، ان میں سے کتنوں کو سزا دی ہے ان اداروں نے؟ وہاں تو کوئی پولیٹیسائزیشن نہیں ہے۔ جو کرائم ریٹ ہے 4 صوبوں کا، اگر وہ اٹھانے، صرف مرڈرز اگر لے لیں تو ہمارے ملک میں سالانہ تقریباً 21,000 افراد قتل ہوتے ہیں۔ ان اداروں نے کن قاتلوں کو آج تک سزا دی ہے؟ سر یہ تو اوورآل پھر پورے سسٹم کے فیلئر کی ڈیبیٹ کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں نا، جس میں پروسیکیوشن کا بھی ہے، لیکن گیون دیٹ یہ والا نیب کا آرڈیننس نیا، یہ آپ کو ریفارمنگ لگتا ہے؟ دیکھیں، وقت کی ضرورت ہے۔ نیب کے چیئرمین ریٹائر ہو رہے تھے، موجودہ اپوزیشن اور حکومت جو ایک دوسرے کو لیجیٹیمیٹ سمجھتے ہی نہیں ہے، یہ گیون انوائرمنٹ میں بیٹھ کر ایک نئے ڈی جی نیب کا انتخاب نہیں کر سکتے تھے۔ اٹس اے رائٹنگ آن دا وال، اینی ون کین ہیو اینی اوپینین، لیکن وہ ایسا نہیں کر سکتے تھے۔ نیب کے چیئرمین کے بغیر نیب فنکشن نہیں کر سکتی تھی۔ ان کو جو اسٹے تھا یا ان کو
ایکسٹینشن دینا وقت لیکن کی سر انکار تو وزیر اعظم نے کیا نا، انکار انکار تو گورنمنٹ نے کیا کہ ہم اپوزیشن لیڈر سے بات نہیں کریں گے، اپوزیشن نے تو انکار نہیں کیا نا، مشاورت تو قانونی عمل ہے۔ اپوزیشن لیڈر نے دیکھیں اپوزیشن نے آج تک کن معاملات پر بیٹھ کر انہوں نے آپس میں مشاورت کی ہے؟ آپ سمجھتی ہیں جو ان کا نیریٹو ہے، جو پرائم منسٹر عمران خان ایکسٹینشن کے معاملے پر بیٹھ گئے تھے نا، نہیں ایکسٹینشن کے معاملے پر ایک اور ایکسٹینشن کا معاملہ آ گیا۔ نہیں چیئرمین نیب کی ایکسٹینشن اور آرمی چیف کی ایکسٹینشن میں بہت فرق ہے۔ آف کورس فرق ہے، لیکن کسی نہ کسی معاملے پر تو بیٹھ گئے تھے نا ساتھ۔ ادھر تو یہ بار بار بیٹھ جائیں گے، آئندہ بھی بیٹھ جائیں گے جب کبھی ضرورت ہوئی۔ اچھا ادھر تو یہ سارے بیٹھ جائیں گے، کون سی نئی بات ہے اس ملک میں؟ یہ بات یہ ہے کہ سیاست ہمارے ملک میں ایک پیشہ ہے، پیشہ منافع کے لیے کیا جاتا ہے، یہ ایک کاروبار ہے، سب کاروبار کر رہی ہیں، سب پولیٹیکل پارٹی، اور ان کو کاروبار میں جہاں کاروبار کی ترقی کے چانسز نظر آئیں گے وہاں وہ سلام بھی کریں گے، وہاں وہ جھک بھی جائیں گے، وہاں وہ چیئرمین نیب بھی چن لیں گے، چیئرمین نیب کو ہٹا بھی لیں گے، لیکن جہاں عوام کی فلاح کا کام ہوگا، جہاں کرپشن کو روکنے کا ہوگا، جہاں انسٹیٹیوشن میں اصلاح کا کام ہوگا، وہاں یہ موجودہ سیٹ اپ بیٹھتا مجھے نظر نہیں آتا۔ رائٹ، تھینک یو ویری مچ۔ پروگرام کا ٹائم ختم ہو چکا ہے۔ جنرل اعجاز اعوان صاحب، سلیم صافی صاحب اینڈ فہد حسین صاحب، تھینک یو ویری مچ۔ بہت زبردست ایکسپرٹ انالیسس اوپینین جو ہے آج ہم نے مختلف اہم ڈیولپمنٹ جو آج کی تھی، جن کے آئندہ پاکستان کے سیاسی منظرنامے پہ اور سیکیورٹی اسپیکٹرم پہ بڑے گہرے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، اس پہ ایکسپرٹ انالیسس اینڈ اوپینین لیا۔ یہ تھا آج کا پروگرام، دیکھنے کا شکریہ۔ I'll see you coming week inshallah on Monday۔ اللہ حافظ۔